हम हैं राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़ ज़करा वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, इससे पहले सूरह शम्स की तफसीर आप हजरात के सामने पेश की गई थी, और अभी जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है ये सूरह लैल की है। अब इन दोनों सूरतों के दरमियान में जोड़ क्या है, तो उलमा ने एक जोड़ तो ये बयान किया है कि जिस तरीके से सूरह शम्स की इब्तिदा कसम से हुई थी कि वह शम्सी सूरज की कसम, इस तरीके से इस सूरत की इब्तिदा भी कसम से हुई है, वल्लैल रात की कसम। एक जोड़ तो ये है। दूसरा जोड़ उलमा ने ये बयान फरमाया है कि उस सूरत के अंदर नुफूस इंसानी का मुख्तलिफ होना बयान हुआ था, यानी इंसान के नफ्स मुख्तलिफ है, अलग अलग है। बाज़ वो है जो अपने नफ्स की पाकीज़गी के अंदर लगे हुए हैं और मशगूल है, और बाज़ वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को शहवत और गज़ब का ताबे बनाकर अपने नफ्स को ज़लील करने में मशगूल है। ये उस सूरत का मज़मून। इस सूरत के अंदर इंसान के जो आमाल होते हैं और इंसान के जो काम होते हैं उनका मुख्तलिफ होना बयान हुआ है कि बाज़ वो लोग हैं कि जो अच्छे आमाल करते हैं और बाज़ वो लोग हैं कि जो बुरे आमाल करते हैं। तो दूसरा जोड़ तो उलमा ने ये बयान फरमाया। तीसरा जोड़ उलमा ने ये बयान फरमाया है कि इन दोनों सूरतों में मखसूस दो बदबख्तों का तज़किरा है। पहली सूरत में यानी जो सूरत हो चुकी उसके अंदर बड़ा बदबख्त कौन था? हिज़ार बिन सालिफ था। और इस सूरत में उमैया बिन खलफ जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था उसका तज़किरा है। तो ये दोनों सूरतों के अंदर क्या हो गया भाई? जोड़ हो गया। अब इस सूरत का नाम सूरह लैल है। क्या है? और लैल के माने होते हैं रात के। हो सकता है कि इस सूरत का पहला ही लफ्ज़ है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह लैल रखा हो, और हो सकता है कि इस सूरत के अंदर जो मज़मून है वो मज़मून के साथ जोड़ के बिना पर इस सूरत का नाम सूरतुल लैल रखा हो। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया था कि इस सूरत के अंदर जो मज़मून है वो इंसान के मुख्तलिफ आमाल का है, कि बाद वो लोग हैं कि जो अच्छे काम करते हैं और बाद वो लोग हैं कि जो बुरे काम करते हैं। अब आप ज़रा गौर करें कि इंसान जो आमाल करता है उसका सुदूर और उसका वाक़े होना का बेहतरीन अगर कोई वक्त है तो वो रात का है। कौन सा है? कौन सा है भाई? रात का है। इसको आप थोड़ा तवज्जो से समझे तो समझ में आ जाएगा। रात होती है तो अल्लाह के नेक बंदे इबादत के अंदर लग जाते हैं, और रात होती है तो बद बंदे जो होते हैं वो अपने बुरे कामों के अंदर मशगूल हो जाते हैं। जुआ खेलने वाले क्लब की तरफ रवाना हो जाते हैं, शराब पीने वाले मेखाने की तरफ चले जाते हैं, इस तरीके से जिना करने वाले अपने अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो बुरे काम करने वाले रात को अपनी अपनी जगह पर पहुंचते हैं, और अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो अल्लाह की याद में गिर गिरा कर रोने में लग जाते हैं। खैर, तो यह रात असल है,
اور آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی یہ اعمال جو ہے وہ تو دین میں بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ دین میں بھی اچھے کام کرتے ہیں اور بعض لوگ دین کے اندر بھی برے کام کرتے ہیں، اور انسان سارے کے سارے اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ اچھا کام کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، لیکن انسان کے اعمال کا اصلی رنگ رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ کب ظاہر ہوتا ہے؟ دین میں تو بناوٹ ہو سکتی ہے، چور بھی عابد کا لباس پہن سکتا ہے، فاجر بھی آدمی بھی صالح بن سکتا ہے، یعنی کہ سفید جبہ لہنگا پہن لیا، عمامہ پہن لیا، چلنے لگا، نماز میں حاضر ہو گیا اور اندر سب کچھ بھرا ہے، تو یہ کچھ بناوٹ دین میں ہو سکتی ہے، رات میں نہیں ہوگی۔ جس کا دل جیسا ہوگا ایسے وہ کرتوت کرنے رات کو پہنچ جائے گا۔ اگر جبہ لہنگا بھی پہنا ہوگا، عمامہ بھی باندھا ہوگا، لیکن دل ناپاک ہے اور خبیث ہے، تو یہ جبے لہنگے بھی اتر جائیں گے، عمامہ بھی اتر جائے گا اور اپنے کام کے اندر وہ مشغول ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ وہاں کوئی دیکھنے والا ہے نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اعمال کا اصلی رنگ رات کو ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اس نسبت سے اس صورت کا نام کیا ہے؟ بسورۃ اللیل۔ اب یہ صورت کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو اب ذرا غور کیجئے کہ مکہ کے اندر دو بڑے سردار مالدار تھے، دو سردار ایسے تھے جو بڑے مالدار تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا امیہ بن خلف، لیکن دونوں کے اندر مال خرچ کرنے میں آسمان و زمین کا فرق تھا۔ امیہ بن خلف جو دشمن اسلام ہے، وہ غلاموں کو ٹین یعنی تیار کرتا تھا کہ وہ کما کما کر مجھے دے۔ اس نے بعض غلاموں کو ایسا تیار کیا کہ اس کی کھیتی کا خیال رکھتے تھے، نگرانی کرتے تھے، بعض غلاموں کو ایسا تیار کیا کہ اس کے باغات کا نگران بنا دیا، بعض کو ایسا تیار کیا کہ اس نے اپنے مویشی کے لیے نگران بنا دیا، اور بعض غلام کو اس طریقے سے تیار کیا کہ تجارت میں اور خاص طور پر کپڑے کی تجارت میں ماہر کر دیا کہ بہت اچھا کما کر امیہ بن خلف کو دیتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں بڑا بخیل آدمی تھا۔ کیا تھا؟ بڑا بخیل، یعنی سخاوت اس کے اندر تھی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے اور جنت سے دور ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی بخل سے حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح معنی کے اندر سخاوت نصیب فرمائے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ امیہ بن خلف کا حال تھا۔ اب اس کا کوئی غلام اگر کچھ خرچ بھی کر دیتا تھا تو اس کی جان پر آ جاتا تھا، یہ کیوں خرچ کیا؟ یہاں تک کہ لوگ اسے کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایمان کے ساتھ خرچ کرو گے تو آخرت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ تمہیں نفع دے گا۔ تو وہ کہنے لگا آخرت کیا چیز ہے، میں آخرت باخرت کو جانتا بانتا نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور رہی بات جنت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی، معاف کرنا، یعنی میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں کہ مجھے جنت کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو فقیروں کو اور محتاجوں کو جنت کی نعمتوں کی بات کر کر جو کھینچ رہے ہیں، یہ میں ان میں سے ہوں نہیں، میں اس کو مانتا بانتا نہیں، میں جنت کو مانتا۔ تو یہ اس کا حال تھا۔ تو اس کے غلاموں میں سے ایک غلام کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ نے حضرت بلال کو جو نگران بنایا تھا، وہ خزانے کا بنایا تھا اور بت خانے کا بنایا تھا نگران۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پہنچی تو اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اب امیہ بن خلف کو جب پتہ چلا کہ میرا غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے اپنے سامنے پیش کیا کہ بلاؤ اس کو اور اس کو معزول کر دو، یعنی اس کو ہٹا دو خزانے کے نگران میں سے، بت خانے کے نگران میں سے بھی اس کو ہٹا دو، میرے سامنے پیش کرو۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کے سامنے پیش کیا گیا تو امیہ نے کہا تو کس دین کو یعنی کس کو مانتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ امیہ کہنے لگا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے اس قدر ماروں گا، اس قدر سزا دوں گا کہ تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ دین تو اب مجھ سے چھوٹ سکتا نہیں ہے، لیکن آپ آقا ہے، آپ کی مرضی، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ کی مرضی۔ تو اس نے کہا کہ سزا متعین کی، یہ میرے اور آپ کے لیے سن لینا آسان ہے، لیکن میرے بھائی حضرت بلال نے جو مشقتیں اٹھائی ہے اور جو تکلیفیں اٹھائی ہے، اللہ رحم فرمائے، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر۔ ہاں اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ہر آدمی جنت کا مشتاق ہے لیکن جنت بلال کی مشتاق ہے۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ جنت کس کی مشتاق ہے؟ بلال کی مشتاق ہے۔ ہاں اتنی تکلیفیں اور اتنی اذیتیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھائی ہے۔ اب دیکھیے سزا کیا متعین ہوئی؟ سزا یہ متعین ہوئی کہ دوسرے غلاموں سے یہ کہا گیا جب صبح ہو تو بلال کے جسم پر ببول کے کانٹوں کو چبایا جائے۔ سمجھ میں آئی بھائی؟ اور جب سورج نکل آئے اور عرب کی گرمی کیسی گرمی ہوتی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، جو لوگ حرمین شریفین کا سفر کر کے آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر سورج جب نکل آئے تو اس کے بعد اس کو تپتی ہوئی ریت کے اندر لٹا دو اور اس کے اوپر ایک بڑا پتھر بھی رکھ دو تاکہ وہ ہل سکے نہیں۔ اور یہ کیفیت کب تک رہنی چاہیے؟ تو کہ سورج غروب ہو جائے وہاں تک۔ اب یہ کوئی آسان ہے؟ کوئی آسان ہے؟ یہاں تو بغیر چپل کے ہم اس ڈامر پر نہیں چل سکتے، جہاں ہماری تو یہاں اتنی گرمی بھی نہیں ہوتی، اور عرب کی گرمی کا حال کیا ہے۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ یہ کہا کہ جہاں پر اس کو لٹایا جائے اس کے ارد گرد آگ بھی بھڑکا دی جائے تاکہ آگ کی تپش بھی حضرت بلال کو پہنچتی رہے۔ یا ہمارا حال تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تراویح کے اندر کھڑا ہونا ہے اور اگر اے سی نہ چلتا ہو تو مسجد کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے نا۔ 20 رکعت بھی ہم بغیر ایئر کنڈیشن کے پڑھ سکتے نہیں ہے، وہ بھی رات کے وقت، دین کی تو بات ہی کہاں رہی۔ اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کیفیت ہے۔ خیر اتنے پر بس نہیں، پھر کہا کہ اگر سورج غروب ہو جائے تو اس کو باندھ کر ایک اندھیرے کمرے میں ڈال دیا جائے اور پوری رات اس کو سزا دی جائے، یعنی مارا جائے۔ اب یہ معاملہ کچھ ایک دن کا نہیں، کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی حضرت بلال کہنے لگے احد میں ایک اللہ کو مانتا ہوں اور کسی کو مانتا نہیں۔ پھر تو جنت مشتاق ہی رہے گی نا بھائی، کیا رہے گی؟ پھر تو جنت مشتاق ہی رہے گی نا۔ خیر تو یہ حال چلتا رہا یہاں تک کہ یہاں پر اب 2 روایتیں مختلف ہے۔ ایک روایت کا خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں حضرت بلال کو سزا دی جاتی تھی وہیں سے گزر ہوا تو حضرت بلال کی چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ امیہ بن خلف کے غلام کی، اور اس کو ہر رات اس طریقے سے سزا دی جاتی ہے۔ وجہ کیا؟ تو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آیا۔
اب حضرت ابو بکر صدیق بڑے صدمے میں ہیں، رات کیسی گزری ہوگی وہ تو حضرت ابو بکر ہی جانتے ہیں۔ صبح جب ہوئی تو امیہ بن خلف کے پاس حضرت ابو بکر صدیق پہنچے اور کہا کہ امیہ، جس غلام کو تو سزا دے رہا ہے وہ جس دین پر ہے اس دین کی وجہ سے تجھے بھی فائدہ پہنچے گا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے کسی فائدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت بلال کے بارے میں حضرت ابو بکر امیہ سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ امیہ نے کلمہ یہ کہا، اے ابو بکر، اگر تجھے بڑی آخرت کی پڑی ہے اور اس کے بارے میں تجھے رحم آتا ہے تو تو خرید لے۔ کیا کہا؟ تو خرید لے اسے۔ تو حضرت ابو بکر تو یہی چاہتے تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا جائے۔ تو پوچھا کیا قیمت ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا جو رومی غلام ہے وہ بڑا ٹیلنٹ غلام تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، بڑا ماہر تھا، کافر تھا لیکن بڑا ماہر تھا، یہاں تک کہ کئی درہم کما کر اس نے جمع کیے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ یہ رومی غلام مجھے دے دو اور اس غلام کو تم لے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا منظور کر لیا۔ کیا کر لیا؟ سودا منظور کر لیا۔ خیر، یہ رومی غلام دے دیا گیا، ساتھ میں حضرت ابو بکر نے اضافہ اور رقم بھی دی، اضافتاً اور رقم بھی دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف سے آزاد کرایا۔ جب آزاد ہو گئے تو اس وقت امیہ یہ کہنے لگا کیسا بے وقوف ہے ابو بکر۔ کیا کہا؟ کیسا بے وقوف ہے ابو بکر کہ ایسا قیمت، یہ بے قیمت غلام مجھ سے لے گیا اور ایسا اچھا غلام مجھے دے گیا، اس سے بڑا احمق تو کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے یہ فرمایا کہ تو کیا جانے کہ یہ کتنا قیمتی ہے، تو کیا جانے کہ یہ کتنا قیمتی ہے، اگر اس کے بدلے کے اندر تو پوری سلطنت مانگتا تو میں پوری سلطنت دے دیتا، لیکن بلال کو میں آزاد کرا لیتا۔ حضرت بلال کو آزاد کر کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بلال کو آزاد کر دیا، جاؤ آزاد کر دیا۔ ایک تو غلام کا خریدنا، پھر حضرت ابو بکر بھی غلام بنا کر رکھ سکتے تھے ان کو، لیکن کیا کر دیا بھائی؟ آزاد کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال سے اور اپنی دولت سے کئی غلام آزاد کیے، باندیا آزاد کیا۔ عامر بن فہیرہ جو ہجرت میں ساتھ میں تھے ان کو بھی آزاد کیا، نہدیہ اس کو بھی آزاد کیا، عبیدہ اس کو بھی آزاد کیا۔ اس طریقے سے آپ کو اور نام میرے ذہن سے نکلے، زنیرہ اس کو بھی آزاد کیا، کئی یعنی میں نے چند نام گنوائے، اس کے علاوہ بہت سارے غلام اور باندیا ہے کہ جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کیا ہے۔ خیر، میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر کے مال سے مجھے جتنا فائدہ پہنچا ہے اتنا کسی اور کے مال سے پہنچا نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، مکہ کے اندر 40,000 درہم حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں ہیں، میرے محبوب پر خرچ کرتے رہے یہاں تک کہ جب سمجھ لو کہ ہجرت کا وقت آیا تو 6,000 درہم باقی تھے، تو وقت سفر ہجرت میں خرچ کیا۔ جب مدینہ پہنچے اور مسجد کے لیے جب جگہ خریدنی تھی تو اس میں بھی خرچ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اس میں بھی خرچ کر دیا۔ خرچ کرتے ہی رہے، یعنی کہ خرچ کرنے کا انداز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تھا کہ آپ اس طریقے سے پیش کرتے تھے تاکہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ اوپر رہے اور ابو بکر کا ہاتھ نیچے رہے، ورنہ بھائی دیتا ہے اس کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے۔ لیکن یہ ادب و احترام تھا محمد رسول اللہ کا کہ
کہ اس طرح پیش کیا جاتا تھا کہ ابو بکر کا ہاتھ نیچے رہتا تھا اور محمد رسول اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا تھا۔ خیر، کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی حضرت خدیجہ نے بھی تو بہت مال میرے آقا پر خرچ کیا، ابو طالب کافر تھے لیکن اس کے باوجود محمد رسول اللہ پر مال خرچ کیا۔ ابو طالب نے بھی، آپ کے چچا تھے، خرچ کرتے رہے، لیکن علماء نے ان دونوں خرچوں میں فرق بیان کیا ہے کہ ابو طالب اور خدیجہ کا مال کھانے پینے صلہ رحمی میں خرچ ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا مال اسلام کی شوکت، اسلام کا دبدبہ اور اسی طریقے سے غریبوں کی مدد کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا مال خرچ ہوا۔ تو دونوں مال کے خرچ کرنے کے جو مصرف ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ اتنا خرچ کر دیا، اتنا خرچ کر دیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں اور آپ کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے۔ کپڑے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کپڑا نہیں تھا، ٹاٹ پہنے ہوئے۔ کیا پہنے ہوئے تھے؟ ٹاٹ پہنے ہوئے تھے، اور ٹاٹ میں سلائی بھی نہیں تھی بلکہ ببول کے کانٹوں سے یہ ٹاٹ لگا ہوا تھا، بٹن نہیں تھے۔ اس حال کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور کہا کہ ابو بکر تو بڑی مالداری میں تھے، فقیری میں کیسے آ گئے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنا مال مجھ پر خرچ کر دیا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ابو بکر کو سلام عرض کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سلام عرض کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر کیا اس حال میں خوش ہو؟ کیا کہا؟ کہ اس حال کے اندر خوش ہو۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ پیغام پہنچایا تو حضرت ابو بکر کے جسم پر ایک طرح کی کیفیت طاری ہو گئی اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ نے آسمان پر میرا نام لیا، اللہ نے آسمان کے اوپر میرا نام لیا، اور میں تو اپنے رب سے خوش ہوں۔ میں تو اپنے رب سے کیا ہوں بھائی؟ خوش ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے، آج ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ وہاں تو اللہ تو ابو بکر سے خوش ہی ہے۔ ابو بکر سے پوچھا جا رہا ہے کیا تو اس حال میں خوش ہے اپنے رب سے؟ یہ ہے کیفیت۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہے، بس اس لیے مجھے اور آپ کو بھی درمیان میں ایک بات یاد آئی تو عرض کر دوں کہ اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی رہنا، چاہے ایسے حالات آ جائے، چاہے ایسی تکلیف آ جائے، چاہے ایسی مصیبت آ جائے، بس اللہ سے خوش رہنا چاہیے کہ اللہ یہ تیری جانب سے تھا۔ بیماری آئی تیری جانب سے تھی، تنگی آئی تیری جانب سے تھی، کھوٹ آئی تیری جانب سے تھی، ہمیں راضی ہے، ہر حال میں ہم تجھ سے خوش ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا ہو؟ بہتر ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی ہمارے حق میں بہتر ہو۔ وہ تو اللہ پردہ اٹھائے گا تب پتہ چلے گا کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہمارے حق میں کتنا بہتر تھا۔ خیر، کہنے کا مقصد کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق اور امیہ بن خلف دونوں کے حالتوں کو بیان فرمایا ہے اور دونوں کی طرز زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورہ لیل تو ہے، لیکن اس سورت کا نام سورہ ابو بکر بھی ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سورہ ابو بکر، کیونکہ اس سورت کے اندر جو آیت کریمہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى نزلت فی ابی بکر۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان آیات میں لفظ اتقا ہے، اور یہاں اتقا سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہے کہ سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے، اور انبیاء کے بعد سب سے بڑا متقی اس روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق۔ کون ہے وہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، لیکن اس کے بیچ میں ایک بات اور عرض کر دوں، کافر چاہے یہ کہتا ہو کہ ابو بکر کا کوئی احسان ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ ارے ابو بکر کا کیا احسان، ذرا دیکھیے، ابو بکر لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال نہیں خرچ کر رہا تھا، اس نے تو بلال جیسے کمزوروں کو آزاد کیا ہے، اس نے تو کمزوروں کو چھڑوایا ہے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو اس کے باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے بھی کہا تھا، اے ابو بکر اگر تجھے غلام آزاد کرنے ہیں تو کوئی مضبوط غلام کو آزاد کر، تجھے کام آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہ غلام ہے جو آخرت میں مجھے کام آنے والا ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ ہاں تو قرآن کریم نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا اور کہہ دیا کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو بھی عمل کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ میری سخاوت اللہ کی رضا کے لیے، میری عبادت اللہ کی رضا کے لیے۔ ارے بھائی آج تک کی زندگی ہماری ریاکاری میں گزر گئی، سمجھ میں آئی بات؟ نماز پڑھی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تقریریں کی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تفسیریں کی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگ ہماری تعریف کریں بڑی اچھی تفسیر کرتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہے۔ آج تک کی زندگی گزر گئی، یہ ساری محنتیں ہو گئی، اور قیامت کے میدان میں جب اجر کا وقت آیا تو کچھ نہ ملا، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں۔ تو اللہ نے جو وقت دیا ہے تو ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تاکہ قیامت کے میدان میں یہ عمل ہمیں کام آ جائے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اس کو اللہ راضی کر دے گا، یعنی اتنی نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ اللہ ابو بکر کو کیا کر دیں گے؟ خوش کر دیں گے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس سورت کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الضحیٰ۔ کون سی سورت ہے؟ اور اس کے اندر کس کے حالات ہیں؟ اس سورت میں ابو بکر کے حالات ہیں، اور سورۃ الضحیٰ کے اندر محمد الرسول اللہ کے حالات۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہاں بھی کہا فترضا، اے میرے محبوب ان قریب آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور ابو بکر کو بھی کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں میں بھی ابو بکر کو محمد رسول اللہ کے ساتھ جوڑا، وفات کے بعد قبر میں بھی ساتھ، زندگی میں بھی ساتھ۔ اور یہاں جب صورتوں کا تذکیرہ آیا تو جس صورت کے اندر ابو بکر کے حالات کو بیان کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد والی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کیا، اور کہا کہ ابو بکر کو بھی راضی کر دیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی راضی کر دیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آئی؟
اس لیے علماء حق کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل خلیفہ ہے۔ بلا فصل خلیفہ سمجھے، یعنی اللہ کے رسول اور ابو بکر کے درمیان میں اور کوئی نہیں ہے، بغیر فصل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ایک عجیب بات فرمائی، اور یہ حضرت عمر بھی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہے، محدث ہے۔ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے محدث، وہ تو ایک علمی مقام ہے، لیکن ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ اگلی امتوں میں بھی محدث گزرے ہیں۔ اب محدث کی تشریح یہ کی کہ وہ نبی نہ ہو، لیکن اللہ اس سے کلام کرتا ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ نبی نہ ہو لیکن اللہ اس سے کلام کرتا ہو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کا محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مقام ہے حضرت عمر کا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی کہ جب آپ سے یہ کہا گیا کہ عمر، کیا کہا؟ عمر آپ تو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضرت عمر نے کہا مجھے خلیفہ نہ کہو، خلیفہ تو ابو بکر ہے۔ کیا کہا؟ خلیفہ تو کون ہے؟ ابو بکر ہے، میں تو خلیفتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں تو اللہ کے رسول کے خلیفے کا خلیفہ ہوں، کہ میں تو ابو بکر کے بعد آیا ہوں۔ محمد رسول اللہ کے بعد اگر کسی نے گدی سنبھالی ہو تو وہ حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالی۔ تو اصل خلیفہ کون ہے؟ کہا کہ اصل خلیفہ تو حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ہاں، چاروں خلفائے راشدین حق پر ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہم کسی کی خلافت کا انکار کرتے نہیں ہیں، چاروں برحق ہے، لیکن خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا وہ خلیفہ بننے والا ہو، جس کا وہ خلیفہ بننے والا اس کی موجودگی کے اندر اس کی جگہ پر آ جائے۔ سمجھے؟ دیکھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، وَجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دین کو رات کا اور رات کو دین کا خلیفہ بنایا۔ سمجھ آئی بات؟ روزے رکھتے ہو نا کہ نہیں رکھتے؟ دین میں رکھتے ہو رات میں رکھتے ہو؟ دین میں رکھتے ہو نا۔ روزہ کب رکھتے ہو بھائی؟ دین میں رکھتے ہو۔ کوئی روزہ رات کو تو رکھتا نہیں ہے۔ تو دین کب سے شروع ہوتا ہے؟ دین تو سورج نکلے اس کو دین کہتے ہیں نا، اور سورج غروب ہوئے تو دین ختم۔ بات تو صاف ہے، سورج نکلا تو کہ دین ہوا، روشنی آ گئی، اجالا آ گیا، اور سورج غروب ہوا تو کیا ہو گیا بھائی؟ برابر؟ یہاں خان صاحب والی عقل تو چلے گی نہیں نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ ہاں دیکھیے ابھی دین شروع نہیں ہوا ہے، لیکن روزہ رکھ دیتے ہیں صبح صادق سے، سورج کے نکلنے کے 1.5 گھنٹے پہلے ہم روزہ رکھ دیتے ہیں۔ تو کہا کہ ابھی رات باقی ہے لیکن دین کا حکم شروع ہو گیا کہ روزہ رکھ لو۔ ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ روزے کا تعلق دین سے ہے، تو جب سورج نکلے تب روزہ رکھو، سورج غروب ہوئے تو روزہ ختم۔ لیکن اس کے 1.5 گھنٹے پہلے رکھوا دیا کیونکہ رات باقی ہے اور دین کا حکم جاری ہو گیا۔ جس طریقے سے رات دین کا خلیفہ ہے وہ پہلے آ گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ بھائی اسی طریقے سے خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں جس کو خلیفہ بننا ہے وہ آ جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہے اور مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق ہے کہ نہیں؟
آپ کی موجودگی میں امامت کروائی کہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کروائی۔ اور ایک نماز کا حال بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابوبکر سے کہیے کہ نماز پڑھا دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ بحث لمبی بھی ہے، بعد میں کبھی چھیڑیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی مختصر طور پر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھیے، اسی اسنا کے اندر یعنی اسی وقت کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہو گیا، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز، تو فرمایا کہ نماز تو کھڑی ہو گئی، مجھے لے چلو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کے قدم کھینچے جا رہے تھے، کھینچے کا مطلب یعنی کہ گھسٹتے ہوئے، یعنی برابر قدم صحیح گر رہے نہیں تھے۔ اس حالت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، اور آج کا نوجوان معمولی عذر پر جماعت چھوڑ رہا ہے نا۔ کچھ آ گیا گھر میں کام تو جماعت چھوٹ گئی، کچھ مشغولی آ گئی تو کہ جماعت چھوٹ گئی، کچھ معمولی بیماری آ گئی تو کہ جماعت چھوٹ گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مسجد میں آ رہے ہیں۔ جب آئے دروازے سے نکلے، صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب کے حجرے کا دروازہ کھلا ہے، تو تھوڑی ہلچل مچ گئی نماز کی حالت کے اندر۔ بعض صحابہ نے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیا تاکہ حضرت ابوبکر کو پتا چل جائے کہ محمد رسول اللہ آ رہے ہیں۔ خود حضرت ابوبکر بھی سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا ابوبکر اپنی جگہ پر رہو، اپنی جگہ پر رہو، لیکن حضرت ابوبکر پیچھے ہٹتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ مصلی پر محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے ضمن کے اندر کہ اس وقت محمد رسول اللہ نے امامت کی حضرت ابوبکر کی، اور اس کے پیچھے جتنے بھی مقتدی تھے سارے مقتدیوں نے کا امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ نماز جب مکمل ہو گئی، اس نماز کی کیفیت بعد میں کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ خیر، نماز جب مکمل ہو گئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ابوبکر میں نے کہا تھا ٹھہرو ٹھہرو، پھر بھی تم پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ تو کہنے لگے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ہمت کیسے ہو سکتی ہے محمد رسول اللہ کی موجودگی میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور حضرت ابوبکر امامت کرائے، یعنی کہ مصلی پر رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا میرا کہ آپ کی موجودگی میں حضرت ابوبکر نے کئی نمازیں پڑھائی ہے جب آپ بیمار تھے۔ پہلے میں کہہ چکا ہوں، اس عنوان پر بات بھی ہو چکی ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر ایک نقطہ سن لیجئے، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر کن کے حالات، کس کے حالات ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس صورت کی ابتدا کی واللیل، رات کی قسم، اور اگلی صورت میں کس کے حالات ہیں؟ محمد رسول اللہ کے۔ تو اس صورت کی ابتدا کی والضحیٰ، دین کی قسم۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہاں دین کی قسم کھائی، وہاں رات کی قسم کھائی۔ جہاں ابوبکر کے حالات ہیں وہاں رات کی قسم، جہاں محمد رسول اللہ کے حالات ہیں وہاں دین کی قسم۔ ایسا کیوں؟ دین روشنی ہوتی ہے، روشنی، اور رات اندھیری ہوتی ہے۔ رات کیا ہوتی ہے؟ کفر اندھیرا ہے، شرک اندھیرا ہے۔ سمجھ؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیدائشی طور پر توحید پر تھے، یعنی روشنی میں ہی تھے، اس لیے آپ کے حالات جس صورت میں ہیں اس کی ابتدا دین سے ہوئی، اور حضرت ابوبکر ابتدا کے اندر اندھیرے میں تھے، کفر کی حالت میں۔ کہاں تھے؟ کفر کی حالت میں تھے، پھر روشنی کے اندر آئے۔ تو جس صورت کے اندر حضرت ابوبکر کے حالات ہے اس صورت میں رات سے ابتدا کی گئی۔
خیر اب دیکھیے حضرت ابو بکر کا نام کیا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ ہاں عبداللہ، برابر. یہ ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے. کیا ہے بھائی؟ ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے. آپ کے دو لقب ہیں، ایک صدیق ایک عتیق. اور زمانہ جاہلیت میں جب ایمان قبول نہیں کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے آپ کا نام کیا تھا پتہ ہے؟ عبد الکعبہ تھا. کیا تھا؟ عبد الکعبہ. تو یہ نام اس کی وجہ کیا؟ صدیق لقب، عتیق لقب، یہ کیوں ہوا آپ کا؟ سمجھ میں آیا؟ ابو بکر کنیت کیوں ہے؟ خیر اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں بات کریں گے. آج میں نے آپ کا کچھ زیادہ وقت لے لیا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.